बचाओ, ये जो हमारी तहरीक चल रही है, इसके हवाले से इंशाअल्लाह आज एक बहुत बड़ा जलसा आम लिबर्टी में होने वाला है। बड़े बड़े ऐलानात भी होंगे उसके अंदर, लिबर्टी चौक लाहौर में। और ये मुहिम, ये तहरीक, ये इनकलाब की तहरीक जो कि इलेक्शन कराने के लिए है, ये पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाह पूरे सूबा सिंध में भी हम इस तहरीक को शुरू करने जा रहे हैं। हर हलके में, हर ज़िले में इसकी रैलीज़ निकलेंगी, जलसे होंगे, जुलूस होंगे। आज यहाँ मेरे साथ हमारे हैदराबाद डिवीज़न के सदर जनाब हाजी खामिद बख्श जहेजो साहब, हमारे रीजन के साबिका सदर और एक पीर ऑफ कोहिस्तान साईं जमा शाह जिलानी साहब, डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला साहब, जनाब सूबाई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अली पल साहब, जनाब साबिका जनरल सेक्रेटरी हमारे डिवीज़न के अमीनुल्लाह मूसा खैल साहब, हमारे बड़े सीनियर लॉयर और साबिक डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब एडवोकेट फैसल मुग़ल साहब, और सीमा शेख साहिबा, हमारे हाजी अब्दुर्रज़ाक मेमन साहब मटियारी से आपकी शख्सियत जिनके इंतकाल हुआ, उनके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं, पीर मुर्तज़ा शाह जिलानी साहब मौजूद हैं, लगारी साहब मौजूद हैं, अवैस खान साहब मौजूद हैं, जावेद साहब मौजूद हैं, और दीगर भी हमारे पार्टी के साथी मौजूद हैं, नाज़िश फातिमा साहिबा यहाँ मौजूद हैं। तो आज उमैर शेख साहब मौजूद हैं, आदिल चांडियो, तमाम हमारे मोमिन खान साहब पार्टी के साथी हमारे मौजूद हैं जी। हाँ, नाइक ब्रोही साहब माशाल्लाह, इन्होंने पिछले दिनों पीपल्स पार्टी छोड़ के हमें ज्वाइन किया है, माशाल्लाह, ये भी मौजूद हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह हम इसलिए इस तरफ जा रहे हैं कि एक तरफ तो हमने देखा कि सिंध में अभी तक सलाम मुतासरीन, अभी तक बकौल इनके तो 20% पानी निकला है, लेकिन मैं 2 रोज़ कबल भी आज़म सवाती साहब से मिलकर जब वापस जा रहा था तो के शाह 7 वगैरह से गुजरा, तो अभी तक मैं नहीं समझता ये कोई 40% पानी अभी तक नहीं निकला है। सिंध के लोग इमदाद के लिए और पानी निकालने के लिए जिन्होंने मुजाहरे किए, उनके ऊपर FIRs काट दी गई। मतलब जिसने कहा अपने ज़मीनों से पानी निकालने के लिए जिन्होंने मुजाहरे किए, उन पे दहशत गर्दी और दीगर FIRs काट दी गई, फौरी ख़त्म की जाए। सिंध के लोग दर बदर हैं, और मेरी दरख्वास्त है हैदराबाद के ज़रिए, आपके साथियों के ज़रिए, बिलावल जरदारी साहब से जो कि चेयरमैन है पीपल पार्टी के, कि बराह करम पूरी दुनिया के तो आप दौरे कर रहे हैं, ज़रा सिंध का भी दौरा कर लीजिए। बिलावल जरदारी साहब की एक प्रमोशन कैंपेन चल रही है। अरे भाई, नहीं बन सकते आप, जुल्फ़कार अली भुट्टो नहीं हो, वो सर शाहनवाज भुट्टो के साहबजादे थे, आप आसिफ अली जरदारी के साहबजादे हो। तो कहते ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। ये वही समझ रहे हैं कि अयूब खान का दौर है, बिलावल जरदारी साहब पूरी दुनिया में रूशनास करा रहे हैं। अच्छा है, पहले बता रहे हैं, जाके लोगों को पता है कि भाई इससे काम नहीं चल रहा। 1 अरब 75 करोड़ बिलावल जरदारी ने बैनुल अक़वामी दौरों पे खर्च किए हैं। जब जाते हैं 12-15 लोग उनके साथ होते हैं, फोटोग्राफर और ये और वो, मैं नाम सबकी जानता हूँ लेकिन छोड़िए उनको। 1 अरब 75 करोड़ अपनी प्रमोशन के लिए बैनुल दौरों पे लगा दिए, तो बराए करम ये पैसे सिंध का दौरा करके सिंध के अवाम पे खर्च कर देते तो शायद कुछ उनकी तकालीफ दूर हो जाती। मैं पूछना चाहता हूँ, ड्यूरिंग फ्लड्स कितनी जगह बिलावल जरदारी आपको ग्राउंड पे नज़र आए? आसिफ जरदारी साहब एक दफ़ा 2010 में शलवार के पाइचे ऊंचे करके नवाब शाह की एक गली में नज़र आए, तो उसके बाद नज़र नहीं आए। सिंध के लोग, मैं पहले फ्लड्स पे बात कर दूं कि सिंध कैसे डूबा। उस दिन असम्बली में सीएम साहब कहते हैं हमने डुबोया नहीं, गलत इल्ज़ाम है। देखिए, सैलाब KP में भी आया, सैलाब पंजाब में भी आया, हफ्ते 10 दिन बाद उसको टैकल किया उन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो KP में जो डिसबर्समेंट थी रिहेबिलिटेशन की, घरों की, वो दी जा चुकी है उसको। पंजाब में हो चुका है, आज यहाँ कोई शुरू ही नहीं हुआ रिहेबिलिटेशन का काम, रेस्क्यू किया नहीं, रिलीफ किया नहीं। सिंध डूबा कैसे? सिंध डूबा ऐसे
کہ 5400 شگاف پڑے ہیں. سندھ ڈوبا نہیں، سندھ کو ڈبویا گیا ہے. اریگیشن کا بجٹ اربوں روپے کا ہے. 14 سال کے اندر اربہ روپے خرچ کرنے کے باوجود اس دفعہ جب پانی زیادہ بارش آیا، زیادہ پانی آیا تو زیادہ سیلاب آیا. جب سیلاب آیا تو پورے سندھ کے ہر شیم نالے میں، ہر ضلع کا سیم نالہ، نہر، شاخ وہ ٹوٹتے گئے، شگاف پڑتے گئے. 5400 شگاف پڑے. اس کا مطلب ہے کہ سندھ کو ڈبویا گیا. 14 سال سے آپ موجود ہیں. ایل بی او ڈی کا ڈیزائن اگر ٹھیک نہیں ہو سکا اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود، who is responsible? پیپلز پارٹی گورنمنٹ اینڈ لیڈرشپ از رسپانسبل. اگر آر بی او ڈی جس سے منچھر کا پانی نکل کر سمندر پہ جانا تھا، آر بی او ڈی پہ اگر کام مکمل نہیں ہوا، 14 سال آپ کے موجود ہیں. اس 14 سال میں سے 11.5 سال وفاق میں بھی آپ کی اور آپ کے کزنس کی نون لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے. 11.5 سال، 3.5 سال صرف ہم رہے. ہمارے ساتھ تو کوارڈینیشن ہی نہیں تھی. تو میں کہنا چاہتا ہوں ایل بی او ڈی پہ کام نہیں ہوا، آر بی او ڈی پہ نہیں ہوا. ایم این وی ڈرین کا پانی جب منچھر میں آیا، اگر جب پتا تھا کہ کتنا پانی آ رہا ہے، اگر وقت سے پہلے کٹ لگا دیا جاتا تو نہ دادو ڈوبتا، نہ کین شاہ ڈوبتا، کچھ بھی نہ ہوتا. مطلب سندھ کو شگافوں نے ڈبویا. وہ اس لیے ڈبویا کہ اریگیشن ایک سسٹم، جو زرداری سسٹم ہے، اریگیشن کی منسٹری ہمیشہ اس کے پاس رہی ہے. وزیر کوئی ہوتا ہے، چلا کوئی رہا ہوتا ہے. بیچارہ جام خان بھی اسمبلی میں بیان دینے کے لیے، اور تھوڑا بہت ہوگا تم بھی اپنا گھر چلا لو، ذرا ادھر سے اپنا بھی معاملہ ہلکا پھلکا کچن چلا لو، لیکن اختیار کسی اور کے پاس ہے. چہرے بدلتے رہے ہیں، اختیار ایک زرداری کے پاس ہے. اریگیشن نے 14 سال میں نہ بند مضبوط کیے، نہ کالے مضبوط کیے، جس کی وجہ سے سندھ ڈوب گیا اور آج بھی ڈوبا ہوا ہے. آج میں بتانا چاہتا ہوں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو پیدا ہونے والا ہے. ابھی پل صاحب اس کے اوپر بتائیں گے. پانی نہیں نکالا جا سکا زمینوں سے، جس کی وجہ سے گندم کی بوائی نہیں ہوئی ہے. گندم کی بوائی نہ ہونے کی وجہ سے اگلی دفعہ گندم کی پیداوار ہم نہیں ایسی ہوگی. فوڈ سیکیورٹی کا قلت ہونے والی ہے گندم کی. چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. گنے کا ریٹ پورا ملا نہیں ہے. 302 روپے پتہ نہیں ریٹ رکھا گیا، لیکن 250 سے نیچے خرید رہے ہیں. ڈیلے کر کے خریدا گیا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ریٹس پورے نہ ملنے کی وجہ سے چند مخصوص آبادگاروں کو تو اپنے ساتھ ملا کے، بڑے بڑے لوگوں کو، لیکن عام جو چھوٹا آبادگار ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. بلاول صاحب کر لو نا سندھ کا وزٹ، ملو تو صحیح سندھ سے. انڈے ٹماٹروں کا آپ سا استقبال نہ ہو تو مجھ سے پوچھنا. بلاول صاحب سندھ میں آؤ، انڈے ٹماٹر اس شہر سے گم ہو جائیں گے جس شہر سے آپ گزرو گے، چونکہ سندھ کے لوگوں کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا. پہلے آج کل گیس کی لوڈ شیڈنگ خوفناک ہو چکی ہے. آج صبح جب گھر سے میں نکل رہا تھا تو مجھے میرے کک نے بتایا کہ جی کل رات 9 بجے سے گیس بند تھی، ابھی آئی ہے 6 بجے. چونکہ مجھے کوٹ آنا تھا تو گیس آئی ہے تو آپ کو ناشتہ ملے گا. تو بغیر ناشتے کے آیا، میں نے آغا ہوٹل میں کیا ہے کوٹ کے سامنے. میرے گھر پہ بھی گیس نہیں تھی. انڈسٹریز کو گیس بند ہے، مزدور بیچارے لاوارث ہو جائیں گے، گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سندھ کی سرکار سے، گیس کی شارٹیج جب ہوتی تھی تو آپ کہتے ہیں سندھ پہ حملہ ہو گیا. اب غدار کون؟ غدار بلاول زرداری سندھ کا، آصف زرداری سندھ کا غدار، مراد علی شاہ سندھ کا غدار ہے، امتیاز شیخ سندھ کا غدار ہے. بتاؤ تو صحیح، حکومت تو آپ کی ہے وہاں. سندھ میں جس طریقے سے گیس کی قلت ہو گئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں غدار بتائیں کون کون غدار ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں جی ادھر ان کا مصدق ملک صاحب آئل اور گیس کے تیل جو منسٹر ہیں ان کے پیٹرولیم کے، مصدق ملک کہتے ہیں کہ ہم رشیا سے سستی گیس لینے کی بات چیت کر رہے ہیں. بلاول زرداری امریکہ جاتا ہے، کہاں پہ ٹانگ جاتی ہے. وہاں جا کہتا نہیں رشیا، نہ میرے باپ کی توبہ، ہم تو لے نہیں رہے وہاں سے. یہ وزیر اعظم کا اسٹف، جس کی پاکستان میں زبان اور، امریکہ میں اور، یہاں اسٹائل اور، وہاں اور.
امریکہ جائیں, گوری سرکار کے سامنے جا کے کانپے جن کی ٹانگ جائیں کہ وہ کہتے ہیں ہم رشیا سے کچھ نہیں لے رہے. ارے بھائی رشیا آپ کو دے بھی نہیں رہا کچھ. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی کریڈیبل گورنمنٹ نہیں ہے, آپ کی, آپ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں, آپ اپنے ملک سے اپنی قوم سے سنجیدہ نہیں ہیں. نہ آپ گندم آپ وہاں سے لینا چاہتے ہیں, چونکہ بڑی سرکار جو آپ کو لے کر آئی ہے امریکی سرکار, کہیں وہ سرکار ناراض نہ ہو جائے. آج وفاقی وزیر خارجہ ہیں, میں بلاول زرداری سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہو رہا ہے بارڈر کے اوپر. افغانستان تو ہمارا بھائی ہے, ہمارے اپنے ہیں, وہاں سے فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہاں انڈیا اتنا مضبوط کیسے ہو گیا ہے؟ وہاں ہمارے سفارتکار کے اوپر فائرنگ کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ کے آتے ہی جو امریکہ چپلیں چھوڑ کے بھاگا, انڈیا چپلیں چھوڑ کے, ان کے ایجنٹ, ان کا سارا نظام جو انہوں نے وہاں فیلڈنگ بٹھائی ہوئی تھی ہمارے خلاف, وہ بھاگ گئے. یہ اچانک کیا ہو گیا کہ افغانستان سے ہمارے اوپر حملے ہونے لگے؟ اس کا مطلب یہ ان کو پتہ ہے کہ اس پاکستان میں گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب میں ایک اور چیز پوچھتا ہوں, سندھ کے بارے میں ایک بات کروں کہ موٹر وے, پرسوں 2-3 روز قبل جب موٹر وے کا افتتاح ہوا ہے, بڑی بڑی بلند بانگ دعوے ہو رہے تھے. تو یاد رکھیے موٹر وے کے لیے جو پلان کیا گیا, عمران خان صاحب نے سکھر میں اعلان کیا تھا, یاد ہے آپ کو, موٹر وے کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد پچھلی پی ایس ڈی پی میں وفاقی بجٹ میں پیسے رکھے گئے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کر کے پروجیکٹ کو اس کو اناؤنس کیا گیا. ان لوگوں نے اپنے دور میں زمین حاصل کر کے نہیں دی. مطلب موٹر وے کا پروجیکٹ عمران خان نے رکھا. یہ ہے نانا جی کی فاتحہ حلوائی کی دکان, جو عمران خان صاحب پروجیکٹ سیٹ کر کے گئے. یہ ہوتا ہے, گورنمنٹ جاتی ہے, دوسری گورنمنٹس آتی ہیں. لیکن اصل معاملہ کیا ہے, انہوں نے تو موٹر وے میں سے پیسوں میں سے پیسے کھا گئے. تقریباً 4 ارب کی ابھی تک سامنے آئی ہے, جو مٹیاری اور نوشیرو ابھی تو شروع ہوئی ہے قصہ. 4 ارب میں 41 کروڑ ایک جگہ ریکور ہوئے, اور شاید تھوڑے ایک تو بندہ بھاگ ہی گیا ہے. اتنا ہاضمہ کسی کا ٹھیک نہیں ہے, کسی ڈی سی میں ضرورت ہی نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 4 ارب میں 41 کروڑ ریکور ہوئے, 3 ارب 60 کروڑ کون کھا گیا؟ 3 ارب 60 کروڑ یہ زرداری سسٹم کھا گیا. یہاں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ڈیپٹی کمشنر بغیر اس علاقے کے وزیر, مشیر, ایم پی اے, ایم این اے, جس کا بھی ٹھیکہ ہو وہاں, اس کو ٹھیکے کی رقم دیے بغیر ڈی سی لگ سکتا ہے. ڈی سی میں اتنی ضرورت نہیں ہے, ڈی سی میں ضرورت نہیں ہے. آپ پکڑ رہے ہو اینٹی کرپشن میں, ہر روز آپ لوگ بھی خبریں چلاتے ہیں, یہ بھی تو چلائیے نا تھوڑا سا, کہ پیچھے کون ہے, کس نے پیسے کھائے, کون ہے. پینشن میں پیسے کس نے کھائے؟ ٹریجری کا کیس آپ کے حیدرآباد کا, کس اچانک ٹیچر کے پیسے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں, پولیس والے کے. محترم نور الحق قریشی صاحب جسٹس ریٹائرڈ میں ویلکم کرتا ہوں, تشریف لائیے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کس نے پیسے کھائے؟ تو موٹر وے جو ہمارا پروجیکٹ تھا, موٹر وے پروجیکٹ, اس کے اندر انہوں نے ڈاکہ ڈالا, اور بجائے اس کے, اور اس زمانے میں انہوں نے زمینیں بھی کر کے نہیں دی, تو حساب دینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی اس کام نے بہت آگے جانا ہے. موٹر وے اسکینڈل جو ہے, اس کے اندر بڑے بڑے پردہ نشین اس کے اندر سامنے آئیں گے. اب میں لا اینڈ آرڈر کی بات کرنا چاہتا ہوں. ظلم نہیں ہے, کچے میں ڈاکو اتنے آزاد ہوئے پھر رہے ہیں کہ روڈیں محفوظ نہیں ہیں, اور کس قسم کی شرمناک ویڈیوز آ رہی ہیں. ایک بچے سے ڈاکو زیادتی کر کے ویڈیو ڈال دیتا ہے, اور غیرت نہیں آتی, شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی. آئی جی سندھ کو اور مراد علی شاہ کو اس لیے کہ سی ایم بھی اور وزیر داخلہ بھی ہے. کوئی غیرت, کوئی حیا, کوئی شرم, سب لگے ہوئے ہیں. گٹکا, مین پوری, یہ تیل, ایرانی ڈیزل, پولیس اس میں لگی ہوئی ہے, چوریا, اور ڈاکو آزاد ہے کچے میں. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں ایک فوج کے اعلیٰ افسر سے ملا تھا کوئی 1.5 سال پہلے.
وہ ANF میں ہوتے تھے, اینٹی نارکوٹک فورس میں ہوتے تھے, وہ میجر جنرل تھے, سندھ کے بیٹے تھے. میری ان سے ملاقات ہوئی, یاد رکھنا میری ان سے ملاقات ہوئی جیو صاحب. انہوں نے کہا کہ جی میں جب سندھ میں پوسٹڈ تھا پنو عاقل میں, تو میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو, آپ لوگ پہنچ جائیں گے اس نام تک, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, آج کل ویسے نام وہاں بڑے لیے جاتے ہیں بچوں, چونکہ فوج بھی ہمارا ادارہ, اچھائی کی بات کر رہا ہوں. ان میجر جنرل صاحب نے کہا تھا کہ میں پنو عاقل میں تھا, میں نے مراد علی شاہ سے کہا ہمیں 10 روز کے لیے اجازت دیں, چونکہ فوج ہو, رینجرز ہو, وفاق کے کسی کو بھی کوئی بھی ذمہ داری دینی ہوتی ہے تو وہ صوبہ لکھتا ہے اس کے لیے. ان دونوں کہتے ہیں بہت ڈکیت ڈاکو, بہت زیادہ حالات خراب تھے جنگ کچے کے, 4 ضلعوں کا کچا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے مراد علی شاہ سے ایز چیف منسٹر کہا تھا کہ آپ برائے کرم لکھیں 1 ہفتے کے اندر ایک طرف سے ہم داخل ہوں گے, گھوٹکی سے انشاءاللہ صفائی کر کے ہم شکارپور سے باہر نکل جائیں گے. کہہ رہے مراد علی شاہ نے نہیں کہا, اس لیے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے اصل سرپرست یہ پکے کے ڈاکو ہیں جو سندھ حکومت میں بیٹھے. میجر جنرل فرام سین GOC پنو عاقل تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے کہا تھا کہ فوج کو بلاؤ, اتنے برے حالات ہیں, لیکن اگر فوج آتی تو وہ پھر ایک جگہ شروع کرتی تو وہ بھی دیکھتی کہ کچے کا ہے, اس کا سرپرست کون ہے. پھر یہ نہیں ہوتا, ڈاکو کوئی اور ہوتا, ذمہ دار کوئی اور ہوتا. تو اس لیے مراد علی شاہ نے, اور ایک ذمہ دار, میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں, میں اپوزیشن لیڈر ہوں, میں آپ کو نشانیاں دے رہا ہوں کہ فوج کے میجر جنرل نے چیف منسٹر سے کہا تھا کہ حالات بڑے خراب ہیں, فوج خود تو نہیں آتی نا, ہمیں بلایا جائے, ہمیں کہا جائے 1 ہفتے میں کچا صاف کر کے دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, کچا صاف کرو گے, پکا کون صاف کرے گا پھر, صبح کچے کا پیرا تو ان کا CM ہاؤس پہنچے گا, سیکریٹریٹ پہنچے گا, اسمبلی میں پہنچے گا, پیرو ہوتے ہی دو نا صحیح سے, دو وہ پیرو کھیر کر نہیں دوگتے. یہ بھی میں نے دیکھا کہ لا اینڈ آرڈر. پرسوں شہر کراچی میں ایک طالب علم بلال سلیم, کراچی بلال ناصر, NED یونیورسٹی کا 3rd ایئر کا طالب علم, وہ اپنے NED کے سامنے اس کو ڈاکو مار کے چلے جاتے ہیں. شہر کراچی میں پچھلے 7-8 مہینے میں 100 لوگ جرم کے دوران, کرائم کے دوران بھائی صاحب قتل ہو چکے ہیں, 100 لوگ. اور کل ایڈیشنل IG کراچی کہتا ہے موبائل دے دو, مزاحمت نہ کرو. یہ شرم ہے یار, کوئی بات ہے. پھر آپ لوگ بھی گھر جاؤ نا, یہ اسلحے, یہ پھر جو کلاشن کوفے لے کے پھر رہے ہو, اگر کہتے ہو کہ جی مزاحمت نہ کرو, گھر چلے جاؤ, لٹ جاؤ, پٹ جاؤ. آپ تو اپنے پولیس والے کا قاتل ایئرپورٹ سے آپ کو چکما دے کے بھاگ گیا, پیسے دے کے گیا ہوگا نا FIA کو, سنا ہے پروٹوکول بھی کسی نے دیا تھا اس کو, وہ ایک سپاہی کو بیچارے کو مار دیا تھا کراچی ڈیفنس کے اندر, وہ جا کے ناروے پہنچ گیا. کل ایڈیشنل IG کراتے ہیں, مزاحمت نہ کرو. میں کہنا چاہتا ہوں برائے کرم یہ جو گنے ہیں, یہ جو پولیس کی گنے ہیں, یہ اسلحے کے اوپر ہم لوگوں کو دے دیں, عام لوگوں کو دے دیں, تاکہ وہ اپنی جان کی حفاظت کریں. 7-8 مہینے میں 100 لوگ قتل ہو چکے ہیں. پولیس وہی گٹکا مافیا. پرٹیکولرلی سندھ گورنمنٹ کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے روزگار کے ذرائع میں کرٹیلمنٹ تو کی ہے, لیکن اس میں اضافہ کوئی بھی نہیں کیا. کرٹیلمنٹ اس طرح میں کہوں گا کہ اگر آپ سکھر سے اسٹارٹ ہوں تو ڈیملا فلور مل مسمار کر کے اس کو ریزیڈینشیل اس میں پروجیکٹ میں تبدیل کر دیا گیا. سانگڑ کی مل, نواب شاہ کی مل, فقیر مل خیرپور, پھر آپ کی ٹٹو محمد خان کاٹن مل, یہ ساری روزگار کے ذرائع تھے جس میں 4-4 5-5 ہزار مزدور راؤنڈ دی کلاک کام کرتے تھے. ان کی مزدوری, ان کی روزگار کو ختم کیا گیا. اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دستے نگر دیکھنا چاہتے ہیں عوام کو اپنا, بجائے اس کے کہ عوام میں وہ ایک رجحان پیدا کیا جائے کہ عوام اپنے ملک سے بھی محبت کرے, پوری سوسائٹی ریسٹ میں ہو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہ ہو, لوگ ڈاکے نہ ماریں, لوگ چوریاں نہ کریں, لوگ برائیوں کی طرف نہ جھانکنا شروع کریں. تو اس کے لیے بہترین حل ہوتا ہے روزگار کا مہیا کرنا.
اور سیکیورٹی کے سسٹم کو بہتر بنانا. اگر ہم ٹیکس بھر رہے ہیں ہر کسی کی تنخواہ سے, ہر کسی کے روزگار سے, کسی نہ کسی صورت میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کٹتے رہتے ہیں. گورنمنٹ کا اس میں ڈیوٹی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں ان ٹیکسز کے مد میں ہمیں سیکیورٹی فراہم کرے اور دوسرے ذرائع استعمال کر کے لوگوں میں یہ روزگار کے ذرائع مہیا کرے, ہمیں صحت عطا فرمائے دی جائے. یا پھر مثال کی ایک بات ہے, میں پانی کے لیے آپ سے پوچھوں, کون سا شہر میں بندہ ہے جو ٹیپ واٹر سے پانی پیتا ہے؟ ہر آدمی آج کل بوٹل واٹر سے پانی پیتا ہے. یعنی آپ نے بوٹل واٹر کو اتنا آگے بڑھا کے اتنا اس کا حجم بڑھا دیا ہے کہ وہ ایک بزنس کی صورت اختیار کر گیا ہے, وجہ کہ آپ یہاں پہ اس کو بوٹل واٹر ٹیپ واٹر پرووائڈ ہی نہیں کر رہے. صاف پانی اگر مہیا گھر پہ آ جائے تو پھر آپ ٹیپ بوٹل واٹر کیوں یوز کریں؟ یہ بہت معمولی باتیں ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتی. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ کیونکہ پریس ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے سوسائٹی کا, ایک پلر ہے سوسائٹی کا, آپ لوگ ان چیزوں کو ڈگ آؤٹ بھی کریں اور آپ لوگ ان چیزوں کو ایکسپوز کر کے لوگوں کے سامنے لائیں کہ لوگوں کی ذہنی روح تبدیل ہو. لوگوں کو یہ جو انہوں نے ایک جگہ منجمد کر دیا ہے, اس انجماعات سے لوگ نکلیں اور لوگ بہتری کی طرف آئیں. اور جو خان صاحب کا نعرہ ہے کہ بہتر اور بدتر, یہ دونوں کی صفیں ہیں جن میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کھڑا کس جگہ ہونا ہے, تو اس میں لوگ بہتر انداز میں سوچ بھی سکیں اور فیصلہ بھی کر سکیں. بہت شکریہ. میں امین اللہ صاحب اور زمان صاحب نے بات کرنی تھی لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے آپ سے معذرت. تو میں علی پر صاحب سے چاہوں گا, یہ بہت بڑا ایشو چل رہا ہے اس وقت, یہ گندم کا, گنے کا, ایریگیشن کا, اس پہ آپ روشنی ڈالیے ذرا. آبادگاروں کے ساتھ کیا مسائل ہیں شارٹ, اور اس کے بعد بلا صاحب کلوز کرتے ہیں. دیکھیے جی, ہمارا ملک جو ہے وہ اس کا دار و مدار زراعت پہ ہے, اور جو انڈسٹری ہے وہ بھی زرعی انڈسٹری ہے. شوگر مل, شوگر کین آئے گا تو شوگر مل چلے گی, کھٹی آئے گی تو پھر فیکٹری چلے گی. میں بریفلی اس پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی اس وقت ہم زرعی ملک بننے کے باوجود 3 لاکھ جو ہے میٹرک ٹن ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں. ایکسپینسو ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں رشیا سے, بیک کر رہے ہیں کہ جی ہمیں دو, ہم مر جائیں گے. یہ فوڈ سیکیورٹی کا اس وقت ایشو. اور دوسری طرف اگر آئیں تو کنکی بونے کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے 9.3 ملین ہیکٹرز جو ہم نے بونا ہے, لیکن ڈی واٹرنگ ہوئی ہے تو انفلوئنشل لوگوں کی زمینوں سے ہوئی ہے, غریب ہاری مزدور کی زمین سے نہیں ہوئی. اس سے کیا ہوگا کہ کنکی کا جو ٹارگیٹ آپ 9.3 ملین ہیکٹر کا رکھ رہے ہیں وہ سمجھ لیں آدھا. اس کے علاوہ ہم ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں کہ جی گنے کا ٹارگیٹ ہے. گنے کو اس وقت جو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ جی ایڈنٹ نہیں ملتا, ریٹ نہیں ملتا, ٹرک نہیں ہے, ٹرانسپورٹ آبادگار کو ملے گا نہیں, خود جا کے کرو, ملے چل نہیں رہی. 250 روپے ریٹ مل رہا ہے, سرکاری ریٹ جو 302 روپے ہے. اور ہم نے ٹارگیٹ رکھ دیا ہے کہ 81 ملین ٹنز جو ہے وہ ہم شوگر جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے. بھائی کیسے آپ کرو گے؟ چاول کا 5 ملین ٹنز آپ نے ٹارگیٹ رکھ دیا ہے. تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے. زراعت تباہ ہو جائے گی, زرعی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی, گورنمنٹ نہیں چلے گی. دوسرا ایشو میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ حلیم بھائی کی قیادت میں ہم پورے ضلع میں منشیات جو ہے, کیونکہ نوجوان تباہ ہو رہے ہیں نا, وہ اسپورٹس گراؤنڈ میں اس وقت نہیں ہے, وہ منشیات کے اڈوں میں بیٹھے ہیں. تو منشیات کے خلاف سیکنڈ ہمارا پوائنٹ ہے. تھرڈ پوائنٹ حلیم بھائی میں یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت 3 ضلعوں میں ٹرکیں چڑھ گئی ہیں آئی ڈی پیز پہ. آئی ڈی پیز جو ہیں وہ ہاری وہی ہیں, وہ سوئے ہوئے ان پہ ٹرکیں چڑھ گئی ہیں. ان کو کمپنسیشن ملنی چاہیے. اور سندھ میں جتنے بھی 250 لوگ سیلاب میں مرے ہیں ابھی تک ان کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے جو 10 لاکھ روپے پر پرسن کمپنسیشن ہوتی ہے نہیں ملی, وہ لاکھ روپے بھر کے کورٹیں کر رہے ہیں نا. تو یہ صورتحال ہے. کچے والی صورتحال جو حلیم بھائی نے اٹھائی کہ کچے ڈاکوؤں پہ آپریشن ہونا چاہیے, حلیم بھائی اس کے ساتھ ایک اور آپریشن بھی ہونا چاہیے. 2,41,000 ایکڑ فارسٹ کی زمین جو ہے پکے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے. فوڈ سیکیورٹی کو آپ نے ختم کرنا ہے, آٹے کا ریٹ کم کرنا ہے, کنکی زیادہ آنی ہے, اناج زیادہ آنا ہے. تو یہ پکے کے ڈاکوؤں سے جو 2,41,000 ایکڑ فارسٹ کی زمین ہے وہ بھی پکے کے ایم پی ایم نے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ, ان سے خالی کرائی جائے. شکریہ. بلا بھائی کلوز کر دیجیے. صلی اللہ رسول الکریم. دیکھیے, ایک چھوٹے سے حیدرآباد کے ایشو پہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں
وہ ہے تو چھوٹا مگر بہت بڑا ہے. حیدرآباد کے شہری یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب حکومت عمران خان کی ختم ہو کے امپورٹڈ حکومت آئی تو ایم کیو ایم نے کیا سلوگن لگایا. انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم جو ہے اس لیے پی ٹی آئی سے ہٹ رہے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کر دی. صرف یہ بات کہی تھی. میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میں اب کیا ہوا, خیر بات کی بات کتنی یعنی کہ مہنگائی ہو گئی ہے. کیا ایم کیو ایم ہٹی اس سے؟ نہیں. صرف اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے ایم کیو ایم کا کہ پیسے کمانا, اپنا ریٹ بڑھوانا. شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہے میڈیا کے بیٹھے ہوئے, آج سے 2 سال 3 سال پہلے بھی میں نے جب ایم کیو ایم کے خالد مقبول نے یہاں پر جلسہ کیا تھا, اس کے جواب کے اندر شارٹ کیجیے گا, معاملہ ہو گیا پھر دیکھ لیتے کیا ہوا پتہ نہیں. ختم کرو آپ, ختم کرو آپ. تو اس میں عمران خان نے یہی ایم کیو ایم کے مسائل کو ہائی لائٹ کیا تھا. تو عمران خان نے شام کو مجھے پیغام دیا کہ یہ ہمارے الائنس ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں کہو. مگر عمران خان صاحب کو بھی یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ان کی خاصیت بچھو کی سی ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں, یہ پورا سندھ جانتا ہے. اب بھی یہ پیسوں پہ بک رہے ہیں. ہر جگہ اس جگہ جائیں گے, جیسے ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہے, ان کا الائنس ہے اس پہ پی پی سے کہ آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اردو بولنے والے یا شہری لوگوں کے کوئی حقوق یہ نہیں دیں گے, نہ آج تک دی ہے. یہی بات کہنی تھی. شکریہ. بلّہ صاحب کی بات کو وہ کر دو. اسمبلی میں ایک وہ نظم پڑھی تھی خواجہ اظہار صاحب نے, آؤ مل کر کھاتے ہیں. تو یہ آج کل آ گیا. ایم کیو ایم وہاں حکومت میں ہے, سندھ اسمبلی میں بیٹھی تو میرے ساتھ اپوزیشن میں ہے, لیکن ماشاءاللہ وہ فارمولہ جو ان کا تھا آؤ مل کر کھاتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اس پہ عمل شروع ہو چکا اور یہ مل کے کھا رہے ہیں, مل کے سندھ کو تباہ کر رہے ہیں. اور ایک آخر میں کلوز کر دوں, اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو میں ایک بات کر دوں. آج کل ایک بڑی ہر روز طوفان بدتمیزی کی پریس کانفرنس ہوتی ہے جو کہ منسٹر فار سسٹم شرجیل میمن صاحب کرتے ہیں, اور ان کی زبان میں ہم کلام وہ ہوتے نا سوئنٹس لیڈرشپ نے یہ نہیں بتایا کہ گھر کی خواتین کے بارے میں بھی اس قسم کی گھٹیا زبان استعمال ہو سکتی ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ ایک ایک چیز کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, ایک ایک لفظ, ایک ایک حرکت, ایک ایک کام ہماری نظروں میں ہے. جس طریقے سے منسٹر فار سسٹم بننے کے بعد آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایز اے ٹول استعمال ہو رہے ہیں, کس کو کس وقت کیسے فون کرتے ہیں, کس سے کیس کراتے ہیں, کس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. ہم بھی اتنے بے خبر لوگ نہیں ہیں. کچھ چیزیں تو ٹی وی پہ آپ خود بولتے ہیں, کچھ ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو ہم جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, ایک ایک زبان کا, ایک ایک حرکت کا ہم حساب لیں گے, حساب آپ سے لے کر رہیں گے اور آپ کو دینا پڑے گا. جی بالکل ہم گئے تھے اور ہماری چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی تھی. ہم نے اپنے استعفے سائن کر کے 26 استعفے, 4 تو ہم 30 تھے, 4 لوٹے ہو گئے, اور 26 استعفے ہم نے چیئرمین صاحب کے ہاتھ میں دے دیے, ہاتھ سے لکھے ہوئے. اب یہ ان کا اختیار ہے, جس دن وہ ہمیں کہیں گے ہمیں بھجوائیں گے, ہم جا کے جمع کرا دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرحلہ وار ہوگا. پہلے پنجاب اور کے پی جہاں اسمبلیاں ڈیزالو ہو رہی ہیں, چونکہ سندھ میں اسمبلی ڈیزالو ہم نہیں کر سکتے, سندھ میں بائی الیکشن کی طرف جانا ہوگا. جہاں اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے, اور میں کہنا چاہتا ہوں جب 550 کے قریب سیٹیں خالی ہو چکی ہوں گی تو پورے ملک کو الیکشن کی طرف جانا ہوگا. اور الٹیمیٹلی الیکشن اس ملک کا حل بھی ہے, الیکشن ہی سب کے لیے بہتری کا راستہ الیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں سندھ کو بھی خود ہی ان کو توڑنا پڑ جائے گا. تھینک یو. آج بھی یہاں کیس میں آیا تھا میں. آج جو مجھ پہ کیس تھا وہ 1987 میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 1987 میں میں نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کوئی زمین لی تھی, وہ ٹھیک نہیں تھی. میں نے ان سے کہا جج صاحب سے کہ میں تو مین ہی نہیں تھا اس وقت پورا, آج سے 35 سال پہلے میں خود کتنا بڑا تھا.
مجھ پہ 28 کیس ہو چکے ہیں جس میں دہشت گردی کے، یہ سب کیسز اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد ہوئے. دہشت گردی کے بھی ہیں جس میں 4 کیس وہ بھی ہیں جو کہ سعید غنی صاحب نے مجھ پہ کیے ہیں کہ میری ہتک ہو گئی عزت کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے، کوئی عزت دار بندہ کیس کرتا ہے ہتک عزت کا تو میں قبول کر لیتا ہوں. وہ بھی ہیں، ہر قسم کے کیس، اینٹی کرپشن، انکروچمنٹ، پولیس، دہشت گردی، 28 کیس ہو چکے ہیں. اور یہ بھی ہم نے سندھ میں دیکھا کہ میری بیٹی کی شادی کی تقریب چل رہی تھی اور میرے گھر میں پولیس داخل ہوئی تھی. ہم نے کبھی ایسا، میں لاہور ہوتا ہوں پولیس پکڑ لیتی ہے، میں بیان دینے جاتا ہوں جام شوروں میں پکڑ لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ پولیٹیکل ورکر ہوں، خان کا سپاہی ہوں، آج بھی آپ کے سامنے ہوں. میرے پاس بھی امریکہ کا ویزا ہے، لندن کا ویزا ہے، میں بھی دبئی جا سکتا ہوں، کہیں نہیں گیا ہوں. جب تک آخری سانس ہے یہاں رہوں گا، چونکہ ہم نے ملک کو لوٹانا ہے. ہم نے اس ملک کا قرض ہے ہمارے اوپر جو ہم نے واپس کرنا ہے. تھینک یو سر. ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے سابق خاتون ملک کی گوشہ خانہ کے حوالے سے، بہت چیزیں چل رہی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آڈیو کی فورنزک ہوئی ہے، ہر روز جو چاہے بنا کے دے دیں. میرا خیال ہے اگر ہم نے اپنی ٹیم سے کہہ دیا وہ کس قسم کی آڈیوز بنائی ہے، سب ہم نے تو پہلے کہا تھا ڈیپ فیک ویڈیوز، ڈیپ فیک آڈیوز، اس کی فیکٹریز پہلے کچھ تھیں، اب وہ بڑا وسیع ہو چکی ہیں. تو اس کی سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے. ہسٹری یاد کریں کہ جمائمہ صاحبہ خان صاحب کی پہلی مسز وہ پاکستان سے گئی تھی کہ ان کے اوپر مورتی چوری کا مقدمہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے آ چکی تھی. وہ بھی جب انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائز کیا، میں کہنا چاہتا ہوں عمران خان صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے. یہ اس قسم کی اوچھی ہتھکنڈے اس پہ کام نہ کریں، سوچیں ملک کو وہ ڈیفالٹ سے کیسے نکالنا ہے. جتنی توانائی یہ ہماری کریکٹر ایسیسینیشن پہ لگا رہے ہیں، مطلب پورا ملک ڈکار گئے، کھا گئے، گھڑی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تھینک یو سر. حسین بھائی آپ دیکھیے، ہر آنے والا دن ملک کی اکانومی کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں. ہر آنے والا دن آپ دیکھیے ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، اسٹیٹ بینک نے پیمنٹس روک دی ہیں، باہر جو ہمارے ایمبیسیز ہیں وہاں کے سٹاف کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. اور ابھی کوئی ڈار صاحب نے کہہ دیا ہے، مفتیٰ صاحب، جو میں نہیں کہتا، مفتیٰ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈار صاحب جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ڈار صاحب نے ہم آئی ایم ایفs کو کہہ رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں گے. مطلب جس طریقے سے ہر آنے والا دن ملک کو پیچھے لے کر جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں تو نومبر میں الیکشن سوٹ کرتے ہیں، چونکہ جتنا ڈیلے ہوگا اتنا یہ برباد ہوں گے، اتنا یہ سیاسی طور پہ تباہ ہوں گے. لیکن ملک کو ایک ایک دن اس کرائم منسٹر اور جو امپورٹڈ گورنمنٹ کی موجودگی ایک ایک دن ملک پر بھاری ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں ملک میں کوئی بہتری ہو، یہ جان چھوڑیں اور فوری طور پہ نیا الیکشن کرائیں. دیکھیے اس گورنمنٹ سے کوئی رشیا تیل دینے کو تیار نہیں ہے، گندم کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہے. اس گورنمنٹ پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے. اب ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے. بھائی ایک نشان پہ لڑ لو. پرسوں کو لطیفہ چلا ہے کہ سب یہ ایک نشان پہ لڑیں گے. اب پتہ نہیں وہ نشان کون سا ہوگا، وہی ابھی تک پوری قوم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے. جی آتا ہوں. دیکھیے 40 اگر وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھا جاتا تو 40 روپے کم ہونا چاہیے تھا. پیٹرول 10 روپے کم کیا انہوں نے. ڈالر کا انہوں نے کہا تھا 200 روپے کا لے کر آئیں گے. ڈالر ڈکلائن پہ نہیں ہے، ڈالر 250 کا نہیں مل رہا ہے اس وقت. مارکیٹ سے ڈالر غائب ہوا ہے. یہ مارکیٹ میں سرکاری ریٹ کچھ بنا دے، بینک ریٹ، مارکیٹ میں ڈالر اویلیبل نہیں ہے، ایکسپورٹرز کے لیے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہ جو 200 روپے ڈالر کا اسحاق ڈالر صاحب کا جو ایک دعویٰ تھا وہاں تو پہنچا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے ڈالر کی واپسی، ڈار کی واپسی کے بعد ڈالر کی واپسی سٹارٹ ہو چکی ہے جو ان کے آنے کے بعد شروع ہوئی تھی. تھینک یو سر، بہت نوازش.
آپ کا ہم سب نے ٹائم لیا، لیکن ہم لوگ آج کل بڑے برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی ہماری امین اللہ خان صاحب کے گھر کے اوپر میٹنگ ہے. ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں انشاءاللہ حیدرآباد کے لیے. انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں. حقیقی آزادی مارچ آج رواں. خاصم آئین کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو 3-4 سیٹیں دے دوں گا. مولانا خان صاحب وہ جو ریموٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے. جاؤ شباز. ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. اور یہاں پہ کوئی 2 نمبر ہی نہیں چلے گی. اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے. آپ سب بھی بول دیکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.